वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सबसे बड़ा सियासी मसला अपोजिशन नहीं बल्कि उनकी अपनी जमात है और उनकी अपनी जमात के अंदर ग्रुप बंदी जो है वो बेकाबू होती नजर आई है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें 3 इंतहाई अहम तरीन वज़रा काबीना के फारिग करने पड़े, आतिफ खान, शहराम तरकी और शकील खान, ताकि उनके नामजद करदा वज़ीर आला महमूद खान की अथॉरिटी बरकरार रहे, उनको कोई चैलेंज ना कर सके। मगर इसके नतीजे में वाज़ेह तौर पर लगता है कि PTI के गढ़ KP में पार्टी के अंदर दरार पड़ गई है और एक बड़ी खलीज जो है वो सामने आई है, क्योंकि गिला किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने जब फैसला किया तो उन्होंने ना आतिफ खान को मौका दिया कि वो अपना दिफा कर सके, ना शहराम तरकी को, ना शकील को, और इस तरह से ये सूरत हाल जो है वो ख़राब होती नज़र आई है। पंजाब में पहले दिन से उनको मसाइल का सामना है। पहले तो मसला ये रहा कि उस्मान खान बुज़दार अहल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, या उनमें इतनी एनर्जी नहीं है, या उनके पास तजुर्बा नहीं है कि वो शहबाज शरीफ का मुकाबला कर सके, पंजाब में उनकी कारकर्दगी का मुकाबला कर सके, और वही दबाव बरकरार रहा। इसका जिम्मेदार कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी IG को करार दिया गया, और हर चंद महीनों के बाद कभी IG तब्दील हो गया और कभी चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गया। लेकिन अब पूरी सूरत हाल में जब ये दबाव बरकरार है, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि मेरिट को बरकरार रखने के लिए या अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए शायद उस्मान खान बुज़दार नहीं बल्कि सूबे के लिए एक अहल IG और चीफ सेक्रेटरी की ज़रूरत है। बहुत अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके बाद ये तमाम इख्तियार IG और चीफ सेक्रेटरी को दे दिया गया है। मगर इसके नतीजे में खुद उनकी पार्टी में अंदरूनी खलफशार पैदा हुआ है और जिसके नतीजे में ग्रुप बंदियों की बात सामने आई है। वैसे भी PTI की पंजाब में वाज़ेह तौर पर तकसीम है। एक बड़ी तादाद में PTI के लोग मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ हैं, एक बड़ी तादाद में PTI के लोग जनाब जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट करते हैं। इन दोनों अहम शख्सियात के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, हत्ता कि PTI के सिंध में भी मसाइल हैं, कराची में भी मसाइल हैं, यहाँ पर भी ग्रुप बंदियाँ हैं। गोया कि सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए खुद उनकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल तो हॉलीडेज़ पर है, कोई लंदन में है, कोई कराची में ही हॉलीडेज़ मना रहा है। मगर ये कोई आसान मसला नहीं है, बहुत संगीन मसला है। खुद उनकी अपनी जो टीम के लोग हैं जिन पे उन पर एतमाद है, उनकी काबीना के करीब तरीन लोग, उनकी पार्टी के करीब तरीन लोग इस पूरी सूरत हाल पे क्या कह रहे हैं, हम इसका एक बार फिर जायजा लेंगे। इससे पहले हम जहांगीर खान तरीन साहब से इस मौजू पे बात कर चुके हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शफकत महमूद, वफाकी वज़ीर तालीम, और जनाब इमरान खान की टीम के एक बहुत अहम रुकन हैं। बताइएगा शफकत महमूद साहब, आप अपना टेक दीजिए, जो इस वक्त कैफियत है पंजाब में, सिंध में, KP में, आपकी पार्टी के अंदर बेपनाह ग्रुप बंदियां बनी हैं, तो क्या आप कहेंगे इस पे? नहीं, उसमें ऐसे है कि कुछ हमारे जो एलाइज हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट में हमेशा कभी ना कभी कोई नज़रिए का भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, या सोच का फ़र्क हो जाता है, या किसी चीज़ में कोई कमी बेशी हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम मेरा ख्याल है किसी भी एलाई के साथ नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है जब आपके नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। नहीं शफकत साहब, मैं आपके एलाइज की बात नहीं कर रहा, कोalition गवर्नमेंट है, हम समझते हैं अच्छी तरह से कि ये कोalition गवर्नमेंट के अंदर ये तमाम मसले पैदा होते रहते हैं। हम तो बात कर रहे हैं PTI की, मैं बात कर रहा हूँ PTI की, जो आपके अंदर ग्रुप बंदियां हैं, जो वहां पे टूट फूट हो रही है, वो ज़्यादा क्रिटिकल मामला है, ज़्यादा क्रिटिकल इशू है। आपके KP के 3 वजीर निकाल दिए गए, वहाँ पे वाज़ेह दरार बन गई है उस्मान खान बुज़दार के हवाले से, और फिर जो डिलीवरी अब तक पंजाब में PTI ने की है उस पर शदीद सवालात है। कराची में PTI तकसीम है, ये वो मामलात हैं जो कि यकीनी सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का। मैं उस पर आपकी टेक चाह रहा हूँ। राणा साहब, आप भी माशाल्लाह कोई 30-35 साल से बल्कि ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, मुझे भी कोई 30-35 साल हो गए हैं। बात यह है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स विद इन द पार्टी भी रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कोई जी हमारे काम नहीं हुए, कुछ लोगों को ये होता है कि हमें कुछ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन ये कोई इतने ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर आप KP में देखें कि एक हमारे बड़े मोहतरम मेंबर हैं जो मिनिस्टर थे, और उनकी CM के साथ नहीं बनी, और CM को प्राइम मिनिस्टर का एक ये फीलिंग होती है कि जहां हमने जिम्मेदारी दी है वहां पे हमें अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो क्योंकि उनकी नहीं बन रही थी तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी
کہ وہ ان کو کیبنٹ سے علیحدہ کر دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو باغی ہو گئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. اسی طرح اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں, مجھے تو کوئی پنجاب میں اپنی پارٹی میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا. کراچی میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی کسی کی ایکس وائی کی کسی بات پہ رنجش ہو سکتی ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کوئی سیریس ڈویژن نہیں ہے کہ جیسے کہ پارٹی میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے, پارٹی میں پتہ نہیں کوئی فارورڈ گروپ بن گیا ہے. ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی مجھے. مگر یہ سیریس بات ہے شفقت صاحب, ان اینی کیس آپ کی کے پی کے اگر کیبنٹ کے 3 منسٹرز یکمشت ایک دم نکال دیے جائیں, ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے, پھر وہ میڈیا پر آ جائیں, وہ کہ ہمیں سنے بغیر عمران خان صاحب نے نکال دیا. یہ مطلب وہ کافی برہم بھی ہیں, شرمندہ بھی ہیں, اور بہت زیادہ ایک سیریس سچویشن اندر کی لگتی ہے, خاص طور پہ کے پی میں 3 منسٹرز کو نکالنا. یہ نارمل سچویشن تو نہیں ہے, یہ نارمل جو اندر پارٹی میں ہوتا رہتا ہے وہ تو سچویشن نہیں ہے. کامران جی, وہ بڑے ہمارے معزز رکن ہیں, سینئر رکن ہیں پارٹی کے, خاص طور پہ عاطف خان. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی کوئی آپس میں چیف منسٹر کے ساتھ نہیں بن رہی تھی, اور چیف منسٹر صاحب جو وہ کمفرٹیبل نہیں تھے, تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب یہ بلیو کرتے ہیں کہ جس شخص کو ذمہ داری دی گئی ہو اس شخص کو اتھارٹی بھی دینی چاہیے. تو اگر جو لیڈر آف دا ٹیم تھا کے پی میں, وہ اس کو ٹرسٹ یا اس کو کمفرٹ نہیں تھا, تو ان کو پرائم منسٹر نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی کیبنٹ ری شفل کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی کسی پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں. تو باقی رہ گیا یہ کہ وہ ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں. میرا خیال ہے کہ ضرور ان سے ملاقات بھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ ہیں ہم سے. تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے فیڈرل میں بھی ری شفل ہوئی تھی, تو یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ملاقات اور ان کے جو پارٹی میں حیثیت ہے وہ قائم ہے. لیکن چیف منسٹر کی پرفارمنس بھی تو دیکھنی ہوگی نا. اگر مثال کے طور پر پنجاب میں جو اب تک عثمان خان بزدار کی پرفارمنس ہے, جو ان کی آؤٹ پٹ ہے, وہ یقیناً آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, میڈیا بھی کہتا ہے, پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس آؤٹ پٹ سے جو شہباز شریف صاحب دیتے تھے. پھر اس پوری صورتحال میں خود یہ واضح ہے کہ عمران خان صاحب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں کیا کہا جاتا ہے, کیونکہ خان صاحب باقاعدہ بزن ہے اس بات پہ کہ وہ چاہے کچھ بھی ہے, کیپٹن جو ہے یا جو چیف منسٹر ہے وہ بزدار صاحب ہی رہیں گے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پنجاب ہو, کے پی ہو, فیڈرل ہو, ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہاں پہ حقیقت میں بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کو صحیح طرح اجاگر نہیں کر سکی. اور باقی تو آبویسلی ہماری کوشش ہے کہ ہر طرف ایک بہتری لائی جائے, لیکن بزدار صاحب جو ہیں وہ محنت سے کام کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں. مشکل حالات ہیں, فائنینسز کے بھی ایشوز ہیں. باقی جو پنجاب کے اندر ایک تھانہ کلچر جو اتنی دیر سے چلا آ رہا ہے, اس کی وجہ سے پولیس کے پرابلمز بھی ہیں, اس کے بعد ریونیو ایڈمنسٹریشن کے پرابلمز بھی ہیں. تو پرابلمز تو ہیں اور ان کو انشاءاللہ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہماری دانست میں یہ جو اتنے جس طرح وہ ہم پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ اتنی بری حالات نہیں جتنے کہ نظر آپ کے لہجے میں جھجک جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ 100% سیٹسفیکشن ظاہر ہے کہ نہیں ہے اس طرح کی جیسے کہ ہونی چاہیے. مگر آپ نے کہا کہ جو 3 منسٹرز نکالے کے پی کے, اس لیے نکالے کہ محمود خان صاحب کو جو ہے چیف منسٹر, ان کے پاس پوری اتھارٹی ہونی چاہیے. وہ پرنسپل اب پنجاب میں کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ عثمان بزدار صاحب کو تو اب آلموسٹ پاور لیس کر دیا گیا ہے. تمام اتھارٹی خان صاحب نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو دے دی ہے. کوئی چھپی بات نہیں ہے, تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. تو یہ وہ فارمولا جو کے پی میں وہ اپلائی کر رہے ہیں, تو پنجاب میں تو اس کے بالکل اپوزٹ فارمولا چلا رہے ہیں وہ. عمران جی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر جگہ جب ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں, کوئی بھی معاملات ہوں, اس میں بہتری کی تو گنجائش ہوتی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ابھی گئے تھے لاہور, اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ لیڈر آف دا ٹیم جو ہے بزدار صاحب ہیں, اور وہی ڈائریکشن دیتے ہیں. باقی ہمیں اگر کوئی سیٹسفیکشن نہیں تھی پولیس پرفارمنس سے, اور بہتر ہم نے سمجھا کہ نئے آئی جی آ کے بہتر کام کریں گے, تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کوئی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
پولیٹیکل لیڈرشپ از ان کنٹرول اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. اچھا، ایک جانب یہ انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ایشوز ہیں، الائز کے ساتھ جو شروع میں آپ نے بات کی وہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، دوسری طرف یہ بے پناہ مہنگائی، یہ اتنی مہنگائی جو ایک عام پاکستانی کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے، بے پناہ کمر توڑ مہنگائی ہے، اس پر آپ لوگوں میں کتنی پریشانی ہے اور اس پہ کتنی بڑی کنسرن ہے، کتنا وقت آپ کا صرف ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وبال بن رہا ہے؟ بہت زیادہ کنسرن ہے، اور کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے کل بھی عوام کے پاس جانا ہے، ہمارا عوام سے رابطہ ہے، عوام کے دکھ درد میں ہم شریک ہیں، اور یقیناً جو مہنگائی ہے اس سے ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ مہنگائی سے بہت تکلیف ہے عوام کو، لیکن ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں. آپ بھی معاشیات کو بہت قریبی طور پہ جانتے ہیں، آپ کو بہت سمجھ ہے کہ اب یہ ایک IMF پروگرام ہے، ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ڈی ویلیو کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آرٹیفیشلی اس کو مضبوط رکھا گیا تھا، اور جب اس کو کھولا تو وہ یہاں تک پہنچ گئی، اس سے ایک اثر پڑا، ایک مہنگائی آئی. ہمیں خاص طور پہ جو تشویش ہے وہ جو آپ سمجھیں کہ اسینشل آئٹمز کی جو مہنگائی ہے یا فوڈ آئٹمز کی جو مہنگائی ہے اس کی ہمیں تشویش ہے، لیکن فنڈامنٹلز باقی جگہ بہتر ہو رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو رہا ہے، ہماری انویسٹمنٹ پہلے سے کچھ بہتر ہے، ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں تو بے شمار فرق پڑا ہے. سو مقصد یہ ہے، ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے، ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگ آئے ہیں. تو جہاں ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہے اس بات کا کہ مہنگائی ہے، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وقتی فیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مہینے ڈیڑھ میں مہنگائی کی ابھی بھی پچھلے 2 ماہ میں نومبر دسمبر میں، آج ہی ہمیں کیبنٹ میں بتایا گیا کہ نومبر دسمبر میں شرح جو تھی مہنگائی کی وہ کم ہوئی. ارے شفقت صاحب، یہ کیا کیبنٹ میں بتا دیا؟ یہ کہاں سے کم ہوئی؟ یہ تو نومبر دسمبر کے جو نمبرز ہیں، ابھی تو یہ دسمبر کے نمبرز تو ابھی آنے والے ہیں، جنوری میں آئیں گے، اور یہ تو آل ٹائم ہائی جانے والی ہے. آل ٹائم نہیں تو پچھلے 10 سال میں ہائی 13.5%، اندازہ ہے کہ 13.25%، شاید 14% تک چلی جائے، جو کہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئی ہے. یہ کس نے بتایا کہ جی کہ یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ یہ تو مسلیڈ کیا ہے کیبنٹ کو. میں آپ کو 100% یقین سے بتا رہا ہوں کہ ابھی نمبرز آئیں گے تو یہ بہت، اس وقت تو بہت خطرناک نمبرز آنے والے ہیں جنوری میں جو آئیں گے. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انفلیشن جو ہے، ہمیں تو بہت زیادہ کنسرن ہے مہنگائی سے، اور مہنگائی جو ہے ابھی تو بلکہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کرنسی جو ہے اسٹیبلائز ہو گئی ہے. اگر خدا نخواستہ کرنسی اسٹیبلائز نہ ہوتی تو اس سے اور مہنگائی پہ بہت سارے ممالک آپ کو جانتے ہیں دنیا میں جو کہ ہائپر انفلیشن سے گزرے ہیں. ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے، لیکن ہمیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، یعنی کہ ہمیں دور روشنی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جو بہت سارے اور چیزیں ہیں، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، تو جو فنڈامنٹلز ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. تو اس لیے مہنگائی جو ایک نمبر 1 پرابلم ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی اکانومسٹ سے آپ بات کر لیں، جو اقدامات ہم نے پچھلے 1.5 سال میں لیے ہیں، جو ایک تباہ حال برباد معیشت ہمیں ملی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو ہم کنسرنڈ ہیں، کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی زیادہ چیزیں بھجوائی گئی ہیں. اس کے بعد فارمرز مارکیٹس بنائی جا رہی ہیں تاکہ مڈل مین کو کم کیا جائے. ایک پرائس سٹیبلائزیشن کمیٹیز ہر سطح پہ بنائی جا رہی ہیں. تو ہم بہت زیادہ کنسرن ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جو ممکن ہے وہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود. ہمیں شیئر کر رہے تھے حکومت کا ورژن، عمران خان وزیر اعظم کا ورژن، کابینہ کا ورژن، کیونکہ کابینہ کے ایک مؤثر رکن بھی ہیں، اور جناب عمران خان کے بہت ہی قریبی سیاسی ساتھی بھی. کمرشل